जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं पहला ऑफिसर था जो नेवल ऑफिसर था और आर्म फोर्सेस का ऑफिसर था अपने इलाके से। तो मेरे वाले साहब ने मुझे याद है, वो ग्राउंड याद है जब उन्होंने मुझे उठाया और पूरे ग्राउंड में जो है ना एक चक्कर दिलवाया। इस तरह मेरा एरिया है तो वहाँ पे कोई मैट्रिकुलेशन का स्कूल ही नहीं था। आपको पहचाना जाता है आपके स्टेटस से, सोशल रिकग्निशन आपकी इसी में है कि आप कोई ऑफिसर बन जाएं, किसी मर्तबे पे पहुंच जाएं। हमारी यूथ भी ख्वाब देखती है, आपने भी देखा, आपने पूरा कर लिया, यूथ के ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। तो मुझे तकरीबन हर बंदे ने डीमोटिवेट किया, और आप तो एक नॉर्मल एरिया से आए हो तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। वो एक स्पिरिचुअल फोर्स थी कि जब आपका मकसद नेक हो तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान फरमाता है। नेवी में तो यकीनन मराहत भी थी, ऑफिसरशिप भी थी, सब कुछ था, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था। उसके बावजूद पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में आने का अचानक से प्लान क्यों बना? देखिए, दो तरह की आप ज़िंदगी जी सकते हैं, या आप अपने लिए जी सकते हैं या आप दूसरे के लिए जी सकते हैं। पुलिस सर्विस आपको एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो। बड़ी खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा सक्सेसफुली अपने जवान के जनाजे से पहले पहाड़ों में चेस करके मिलिटेंट को जिस कमांडर ने मारा था, हम उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा के आए, और उसके बाद उसी ग्राउंड पे अपने जवान का जनाजा पड़ा। जो हमारी सर्विस है, यू नेवर नो कि कौन सा दिन आपका आखिरी दिन हो। कि आपने बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे जिनको हम कहते हैं उन पे भी हाथ डाला। ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे हमने ये फील किया है कि जो बाअसर हैं वो शायद ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो कमज़ोर है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। वालिदैन की दुआएं और अल्लाह ताला का जो कनेक्शन है और लोगों की दुआएं, ये तीन चीज़ें मिल के आपको चला रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज जिस हीरो पाकिस्तान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, एसपी हैं इस्लामाबाद पुलिस में, कामरान आमिर खान। 2007 में पाकिस्तान नेवी में ज्वाइनिंग दी एज एन ऑफिसर, बाकायदा खिदमत की, मुल्क की खिदमत की, अफवाज पाकिस्तान में खिदमत की। लेकिन एक जज्बा था पाकिस्तानियों की, इंसानियत की, शहरियों की डायरेक्टली खिदमत करने का, और कोशिश की और ख्वाब देखा और पूरा किया और लैंड हुए पाकिस्तान पुलिस सर्विस में। अभी मेरे साथ वो मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं और पूछते हैं कि कैसा सफ़र था, कैसे यहाँ आना हुआ, क्यों आना हुआ, क्या क्या मुश्किलात थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये जानना है, अफवाज पाकिस्तान से एसपी सिटी इस्लामाबाद पुलिस तक जो सफ़र था कैसा था, और अफवाज पाकिस्तान में जाने के बाद पुलिस में आने का दिल क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखें, अफवाज पाकिस्तान में मैं नेवल ऑफिसर था, नेवी पे शिप जहाज़ों पे सर्व किया मैंने। उसके बाद एक ख्वाहिश थी कि डायरेक्टली जो है ना लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंज ला सकूं, लोगों के काम आ सकें, अपनी ज़ात से हट के लोगों की ज़ात के बारे में सोचें। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो सिविल सर्विस की थी। नेवी से मैंने सिविल सर्विस से में उसके बाद स्विच किया, नेवी में तैयारी की हमने, नेवी में एग्ज़ाम दिया और एक सीट पे हम compete करके मैं सिविल सर्विस में आया। सिविल सर्विस में आने के लिए जो सफ़र था, इसमें सबसे बड़ी जो मेरे पास एक जो फोर्स थी, जो इनविजिबल फोर्स हम कहते हैं, वो एक स्पिरिचुअल फोर्स थी कि जब आपका मकसद नेक हो तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान फरमाता है। ये बताइए, हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, नौजवान ऐसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नेवी के एक्सपीरियंस के हवाले से। जब आपने वहाँ आगाज़ किया, ज्वाइनिंग दी, स्टार्ट किया, ख्वाब देखा कि मैं नेवी में जाना है, आपने कोशिश की, आप हो गए, उसके बाद क्या हुआ? नेवी के एक्सपीरियंस के हवाले से बताइए कि हाउ वाज इट? देखें, जो नेवी है और जो पुलिस की सर्विस है, ये टू पोल्स अपार्ट हैं। जो नेवी है वो आपकी जो सेफ गार्ड करती है, जो कोस्टल बेल्ट है उसको सेफ गार्ड करती है और आपके मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो नेवी का ज़्यादातर ताल्लुक सीज से है। तो मैंने जब नेवी में ज्वाइनिंग दी 2007 में मैंने नेवी को ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 7 ईयर मैंने नेवी में सर्व किया और मैं मुख्तलिफ़ जहाज़ों पे भी रहा। PNS नसर पे मैंने सर्व किया। बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ में भी हमने पार्टिसिपेट किया जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज़ थी। ऑस्ट्रेलिया में थी, काकाडू में एक्सरसाइजेज़ थी हमारी, लंकावी में एक्सरसाइज थी हमारी, शंघाई में थी।
تو اس سے آپ جو ہے آپ ایک ایمبلم کیری کرتے ہو اور نیشنل جو ہے نا فلیگ کیریئر ہوتے ہو، اور اپنے کنٹریز اپنے جو کنٹری ہے آپ پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ ریپرزینٹ آپ کرتے ہو، تو یہ بھی آپ کے لیے باعث فخر ہے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا لے کے مختلف ملکوں میں جاتے ہو۔ تو ہمیں ایکسپیرینس کے حوالے سے بتائیے کتنا مشکل تھا نیوی میں سرو کرنا، بیکاز ہم دیکھتے ہیں فوج پاکستان کو، ملک پاکستان کو دشمن کا خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے۔ آپ ادھر تھے، آپ بارڈرز پہ تھے، آپ باقاعدہ ایسی جگہوں پر تھے جہاں پر دشمن کا ڈائریکٹلی اٹیک ہونے کا خدشہ تو یقیناً موجود ہوتا ہے۔ کیسا لگتا تھا کہ اچانک حملہ ہوگا، اور شہداء میں تو یقیناً پاکستان فوج جو ہے ان کے جو شہداء کی تعداد ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیسا لگتا تھا؟ دیکھیں بڑے ایک آپ کے اندر پرائیڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو سی فرنٹ ہے اس کے جو ہے نا آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو، اور جب ہم شپس پہ ہوتے تھے دیکھیں ہماری جو پیس ٹائم میں بھی ہے جو ہمارا رول تھا پیس ٹائم میں، وہی وار ٹائم میں بھی رول تھا۔ جو مختلف ایکسرسائزز ہوتی تھیں اس میں ہم سیز میں ڈپلائمنٹ جب ہماری ہوتی تھی، اوورسیز بھی ہوتی تھی، تو ہم کنٹینیوسلی 2 مہینے 3 مہینے ہم جہازوں پہ رہتے تھے۔ اس میں انسان ایک تو اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، دوسرا آپ جو فائٹ کرتے ہو وہ آپ اپنے آپ کے ساتھ فائٹ کرتے ہو، کیونکہ جو چیلنجز آپ کو سی میں ملتے ہیں، جس طرح سی اسٹیٹ ہائی ہوتی ہے، جس طرح آپ شپ پہ سرو کرتے ہو، فیملی سے دور ہوتے ہو، اور بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے، کسی بھی اسٹارم سے کسی بھی جو ایونچویلٹی ہے آپ اس کا سامنا کرتے ہو، اس کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے چیلنجز ملا کے آپ کے مائنڈ میں آپ ڈیوٹی پرفارم کرتے تھے سیز میں، اور آپ یہ سوچتے تھے کہ اگر میرے جو سی فرنٹ ہے اگر وہ ہم پروٹیکٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا اثر جو ہے نا ہماری جو سی لائن آف کمیونیکیشن اگر آپ اس کو صحیح طرح سے سیکیور کرو گے تو یہ آپ ایک طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو، آپ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہو ایک لحاظ سے۔ سر یہ بتائیے، جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جو نوجوان جو یقیناً آپ کو فالو بھی کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ نیوی میں تو یقیناً مراعات بھی تھیں، آفیسرشپ بھی تھی، سب کچھ تھا، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی تھا، اس کے باوجود پاکستان سول سروسز میں آنے کا اچانک سے پلان کیوں بنا؟ دیکھیں 2 طرح کی آپ زندگی جی سکتے ہیں، یا آپ اپنے لیے جی سکتے ہیں یا آپ دوسرے کے لیے جی سکتے ہیں۔ پولیس سروس آپ کو ایک پلیٹ فارم ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ پلیٹ فارم تھا۔ نیوی میں سہولیات، نیوی میں فیسلٹیز، آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ تھا انٹرنیشنلی، بٹ آپ اپنی ذات تک محدود تھے۔ جب آپ سول سروس میں آتے ہیں اور ان پرٹیکولر آپ جب پولیس سروس میں آتے ہیں تو آپ کی ذات سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے مختلف شکلوں میں۔ آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور لوگوں سے دعائیں سمیٹتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہی آپ کی سب سے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کی سیٹسفیکشن ہی یہی ہے کہ آپ جو لوگوں کی دعائیں سمیٹ کے جاتے ہو، اور جب آپ اپنے گھر جاتے ہو جو سکون کی نیند آپ کو اپنے گھر میں آتی ہے، یہی الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے جس چیز نے مجھے پروپیل کیا وہ یہی تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اس سروس میں آ کے لوگوں کی اس طرح خدمت کی جائے کہ اپنی دنیا بھی آپ سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اچھا یہ بتائیے، پاک فوج ہو گئی، فوج پاکستان میں آپ کی خدمات یقیناً موجود تھیں، آپ ادھر آ گئے، کریئر کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا پوسٹنگز تھیں جو آپ کو ملیں جہاں سے ہوتے ہوئے آج آپ ایس پی سٹی اسلام آباد ہیں؟ دیکھیں میری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے گلگت بلتستان سے، اور گلگت بلتستان میں دیامر سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی، چلاس سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی، اور جو میرا سٹارٹنگ تھا وہ بھی بڑا چیلنجنگ تھا کیونکہ ایک ہارڈ ٹیرین ہے، ایک سو کال لوگ کہتے تھے کنزرویٹو سوسائٹی ہے، پاس میں ملیٹنسی کے بہت سارے ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہو چکے تھے، سیکٹیرین ایشو تھا وہاں پہ، ملیٹنسی کا ایشو تھا۔ تو بینگ انڈر ٹرینی جب فرسٹ ٹائم مجھے وہاں پہ بھیجا گیا تو لوگوں نے، کیونکہ وہاں پہ نارمل جب آپ جاتے تھے وہاں پہ آپ کی جب پوسٹنگ ہوتی تھی لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے تھے، بٹ میں نے بڑا خوشی سے ایکسیپٹ کیا۔ جب میں وہاں پہ گیا جو پرسیپشن ہوتی ہے، دیکھیں اس علاقے کے بارے میں جو لوگوں کی پرسیپشن تھی میں نے اس کو ٹوٹلی اپوزٹ پایا، آلدو وہاں پہ ملیٹنسی تھی، ٹیررزم تھی، بٹ پولیسنگ وائز وہ جگہ میرے لیے بہت ایک اچھی ثابت ہوئی، اور وہاں پہ ایک مجھے موقع ملا کہ میں کچھ کر سکوں، اور میں نے جس طرح بات کی کہ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو بینگ اے ایس پی ٹائم میں نے وہاں پہ گزارا۔ اس کے بعد میں ایڈیشنل ایس پی گلگت لگا، پھر میرا وہاں سے سفر جب ختم ہوا پھر میں ایس پی کینٹ ملتان لگا، اور ایس پی کینٹ ملتان میں بڑی اچھی جرنی ہوئی، ایس پی سٹی لاہور تھا، اور پھر میں ایس پی صدر راولپنڈی آیا، اور اس کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں اسلام آباد میں سرو کر سکوں۔ مجھے یہ جاننا ہے، آپ کا یقیناً ایک لمبا سفر ہے، پولیس میں بھی آپ کی کوئی 6ٹی 7ویں پوسٹنگ ہے،
اس ساری پوسٹنگز کے دوران افواج پاکستان میں تو بڑے مواقع ہوں گے جب آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ یو آر سرونگ اے ویری بیوٹیفل نیشن اور دس از اے پراؤڈ مومنٹ. پولیس میں جو آپ کا ایکسپیرینس رہا, کون سا دن تھا جب یو فیلٹ کہ دس واز اے رائٹ ڈیسیجن کہ آپ پولیس میں آئیں اور رات کو جو نیند ہے وہ بڑی خوبصورت آئی ہو؟ دیکھیں 2 انسیڈنٹ ہیں. جب میں انڈر ٹریننگ تھا, جب پہلا ویک تھا, ایک تو جب میں چلاس میں پوسٹڈ تھا تو وہاں پہ آنر کلنگ کے نام سے بہت سارے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو جب پہلا دن تھا, ایریا بھی ایسا ہے کہ آپ کو سپورٹ بھی جو ہے نا بڑی دیر سے ملتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اور روڈ انفراسٹرکچر بھی اس طرح نہیں ہے. وہاں پہ سب سے پہلا انسیڈنٹ ہوا, ایک لڑکی تھی, اس پہ آنر کلنگ کی ایلیگیشن آئی, فیملی نے کی, میں اور میری ٹیم نے مل کے اس کو ریکور کیا. جب ہم نے اس کو ریکور کیا, آلدو ہمیں بھی ڈائریکٹلی تھریٹ ملے, بٹ ہم نے اس کو بڑا سیفلی ریکور کیا. سیکنڈ جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سیٹسفیکشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چلاس میں سائملٹینیسلی 12 اسکول جلائے گئے, لڑکیوں کے اسکول جلائے گئے. وہ سارے گرلز ایجوکیشن کے خلاف تھے جو ملیٹنٹ نے جلائے. اس میں جب ہم نے آپریشن لانچ کیا تو وہاں پہ ایک ویلی ہے, بڑی کنجسٹڈ سی ویلی ہے, وہاں پہ میرے پولیس جو ٹیم تھی انہوں نے جب ریڈ کیا تو وہاں پہ جو ریڈ کرنے والی ٹیم تھی اس پہ فائر ہو گیا, جس میں میرا ایک جوان شہید ہوا. میں سٹی میں سرف کر رہا تھا, وہ ایریا 70-80 کلومیٹر دور تھا سٹی سے. میرے ایس پی صاحب نے مجھے ٹاسک کیا شام کو مغرب کی نماز کے بعد, انہوں نے کہا کہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ نے جنہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا ہے آپ نے ان کو اریسٹ بھی کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جوان کا بدلہ لیا جا سکے. ایریا ایسا تھا, پولیس تھوڑا سا ڈی مورلائز ہو گئی تھی, جوان شہید ہو گیا تھا, اسکول جل گئے تھے. میں نے ایس پی صاحب کا ٹاسک لیا, میں اپنی ٹیم کے ساتھ گیا اور بڑی خوشی سے الحمدللہ ہم نے بڑا سکسیزفلی اپنے جوان کے جنازے سے پہلے ہم ملیٹنٹ کو پہاڑوں میں چیس کر کے, ہم نے میری 15 کی ٹیم نے پہاڑوں میں چیس کر کے ملیٹنٹ کو جس کمانڈر نے مارا تھا ہم اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کے آئے اور اس کے بعد اسی گراؤنڈ پہ اپنے جوان کا جنازہ پڑا, اسی جگہ پہ اس کا ہم نے ایک قسم کا ریونج بھی لیا اور جنازہ بھی لیا. یہ میرے لیے ایک بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ کم از کم اس کے بعد ہم اس کی فیملی کو کوئی میسج دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اسکول جلائے, خواتین کے ایجوکیشن کو ڈینائی کیا اور پولیس نے ان کو جب اپریہینڈ کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کی تو جو پولیس جوان شہید ہوا ہم نے اس کا بدلہ اسی صورت میں لیا جس طرح انہوں نے پولیس کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا. اچھا, یہاں پہ 2 باتیں مجھے جاننی ہیں. پہلا یہ, ہم نے یقیناً آپ کے بارے میں جو پڑھا, آپ ریلیجیس اور اسپریچول چیزوں میں خاصا بلیو کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یوتھ کو کس طرح سے بتانا چاہیں گے کہ اسپریچول اٹیچمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے دنیا میں ترقی کے لیے؟ اور دوسرا یہ بتائیے, جب آپ پولیس میں تھے, جب آپ باقاعدہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ آپریشنز میں پارٹ لیتے رہے اور کامیاب آپریشنز ہوئے, ڈر تو لگتا ہوگا, تب جو اسپریچول اٹیچمنٹ ہے, جو ریلیجیس اٹیچمنٹ ہے, وہ کتنا سہارا دیتی تھی؟ دیکھیں میرا بلیو یہی ہے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے اور آپ کو ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ دیکھیں اسپریچولی دنیا کو مطال العنکبوت قرار دیا گیا ہے, مکڑی کا جالا. اس میں جو اسپریچول فورس آپ کو پروپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو زندگی ہے, جو ہماری سروس ہے, یو نیور نو کہ کون سا دن آپ کا آخری دن ہو. تو اور پاکستان میں ایوریج لائف آپ نے دیکھی ہوگی 65-67 ایئر آپ کی ایج ہے, ہاف ہے آپ کا گزر گیا. دیکھیں آپ نے اگر زندگی میں پولیس سروس میں جینا ہے تو جو کریج ہے آپ کو کریجیس ہونا پڑے گا, اور وداؤٹ اسپریچول اٹیچمنٹ میرا نہیں خیال آپ کریجیس ہو سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنا ہوگا. جب آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو جائے تو آپ کے لیے منزلیں بھی آسان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتے ہیں. تو جو اسپریچول کردار ہے میری ذات کے اندر اگر میں بات کروں تو میں اس کا اسپریچول رول جو ہے جو آپ کہتے ہیں روحانی چیزوں کا ہے وہ میری ذات کے اندر بہت زیادہ ہے. اور شاید یہی چیز ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں آپ کو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا. آپ نے جو بات کی آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا, آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے جو مگرمچھ تھے جن کو ہم کہتے ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالا. کس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ جو افسران بالا ہیں وہ, ہمارے یہاں پہ تو یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ جب آپ بڑے جو نام ہوتے ہیں جب آپ ان کو حراست میں لیتے ہیں تو بڑے افسران کی کالز آ جاتی ہیں. آپ کو ہمیشہ شاباشی دی گئی, کیسے؟ دیکھیں
یہ چوائس آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ کے سامنے ایک طرف مظلوم ہے, ایک طرف مضبوط ہے. اب یہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے. دیکھیں رستہ مشکل ہے لیکن آپ ناممکن نہیں ہے. ایک شارٹ کٹ ہے, آپ اس وقت جو ہے نا کسی طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور مظلوم کو چھوڑ دیں. بٹ میرے خیال سے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس وقت تو آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن لیٹر سٹیج میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں اور آپ کے لیے رستے آسان کرتے جاتے ہیں. تو دیکھیں جو آپ نے لانگ ٹرم ویژن رکھنی ہے, میرے نزدیک اگر آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دیکھیں جس آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سپورٹ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ رہتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مشکلات لاتا ہے. یہی تو دنیا میں ہے کہ گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ ہے. تو آپ چوائس از یور کہ آپ نے اچھے کے ساتھ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہونا یا مظلوم کے ساتھ کھڑے. تو میری لائف میں بہت سارے انسیڈنٹ ایسے آئے کہ جس میں جو آپ کو کمپیل کرتا ہے کہ آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے, کیا یہ لیٹر سٹیج میں صحیح ثابت ہوگا یا غلط ثابت ہوگا. شروع میں آپ جب ڈیسیجن لیتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ سے غلطی ہوگی. لیٹر سٹیج میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں. اور میں نے بہت سارے میری لائف میں انسیڈنٹ آئے ہیں کہ جہاں پہ سروس کے دوران مجھے ایسا فیل ہوا ہے, اور مجھے آپ کو لوگ بھی پھر بار بار باور کراتے ہیں کہ یہ کام آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دیکھیں سب سے بڑی چیز جو آپ اچیو کرتے ہو اس سروس سے, جس مقصد کے لیے آپ آئے ہو, کہ آپ نے مظلوموں کا ساتھی بننا ہے, آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. اگر آپ ہی مدد نہیں کریں گے تو پھر اسٹیٹ کا وہ کون سا آرگن ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, کیونکہ فرسٹ رسپونڈر تو پولیس ہے. تو اس لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, اور یہی ہے. اور جو دعائیں آپ سمیٹ کے جاتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ جو مظلوم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا ہے وہ کبھی بھی آپ کو کسی جگہ پہ جھکنے دے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جیسے آپ یقیناً مظلوموں کی بات کر رہے ہیں اور آپ آواز بھی بنتے رہے ہیں ان کی, کوئی ایک بات جو یاد رہ گئی ہو, کسی مظلوم کو آپ نے انصاف دلایا ہو اور اس کی فیملی, اس کے جو لواحقین تھے وہ آپ کے پاس آئے اور کچھ کہا اور آپ کو لگا کہ شاید آخرت سیدھی ہو گئی؟ دیکھیں میں ایس پی کینٹ ملتان تھا, ایک بڑے بااثر شخص تھے لوگوں کی نظروں میں. پولیس سب کو ایکولی دیکھتی ہے. بااثر شخص تھے اور ایک طرف مزارے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ ڈبل مرڈر ہو گیا, لوگ زخمی ہو گئے, مزاروں کی زمین پہ قبضہ ہونے کی کوشش ہوئی. جو میری ہیرارکی ہے, مجھے اپنے سینئر نے سپورٹ کیا. میں نے اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کیس کو آخر تک لے کے گیا. مختلف طریقوں سے مجھے پریشرائز کیا گیا, مختلف طریقوں سے مجھے سرنڈر کرنے کو کہا گیا. بٹ الحمدللہ لوگوں کی دعا سے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا رہا. ایٹ دی اینڈ اس کیس کو ہم نے اینڈ تک تو پہنچایا, بٹ اس میں مجھے میری سیکریفائس دینی پڑی ان دا فارم آف مائی پوسٹنگ. مجھے پوسٹ آؤٹ کیا گیا. بٹ جب میں اس جگہ سے جا رہا تھا چھوڑ کے, تو کم از کم مجھے ایک سیٹسفیکشن تھی کہ اگر ایک بندہ میرے ساتھ نہیں کھڑا, کہ جس کی بات جو بااثر جس کے ساتھ میں نہیں کھڑا ہوا, وہ جو مظلوم جو میری وجہ سے تب تک چین کی نیند بھی سوتے رہے اور ان کو لگا کہ کوئی رے آف ہوپ ہے یا انصاف ہے. میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ اس شہر سے لے کے جانے کی یہی تھی کہ میں یہی چیز اپنے ساتھ سمیٹ کے اپنے ساتھ پوسٹنگ جب میری ہوگی تو میں یہی چیز لے کے اپنے ساتھ جا رہا ہوں. تو میرے خیال میں یہ میری زندگی جو دعائیں تھیں اسی پہ ہی آج تک ہم چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اکراس دا بورڈ چلیں. اچھا یہ بتائیے, آپ یقیناً ایک اچھا ریکارڈ آپ کا رہا. 2007 سے آپ سم ہاؤ قوم کی خدمت کر رہے ہیں پولیس سروس میں, اس سے پہلے آپ نیوی میں تھے. بچپن کا خواب تھا یا کوئی موٹیویشن تھی جس نے آپ کو کہا کہ آپ کو نیول میں جانا چاہیے, اس کے بعد کوئی اور موٹیویشن بنی جس نے آپ کو پولیس سروس میں آنے پہ کہا؟ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے بہت سارے رول ماڈل ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے ایک رول ماڈل تھے, انہوں نے ہمیں نیول ایکسپوجر کے بارے میں بتایا. پرنسپل تھے ہمارے کالج کے بھی, انہوں نے ہمیں اس کی اچھی چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا آپ اس طرح سرو کر سکتے ہو اور آپ سی واریر بن سکتے ہو. ہم نے اس چیز کو فالو کیا. سیکنڈلی دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی ذات تک نہیں رہنا چاہتے. آپ کے والدین کا آپ کی کردار میں, آپ کی پرسنالٹی میں بڑا ایک رول ہوتا ہے, کیونکہ شروع سے گرومنگ انہوں نے کی ہوتی ہے. تو پھر آپ سوچتے ہو کہ اگر میں نے اجتماعی طور پہ سوچنا ہے, میں نے اپنی ذات سے ہٹ کے سوچنا ہے. تو میرے والدین, ان کے ساتھ میری بڑی اٹیچمنٹ ہے اور ان کی دعاؤں کی بدولت ہی آج میں یہاں پہ ہوں. انہوں نے مجھے ایک مقصد دیا. مقصد یہ دیا کیونکہ ایسے ایریا سے بلانگ کرتے ہیں
کہ جہاں پہ ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ جو بااثر ہیں وہ شاید زیادہ طاقتور ہیں اور جو کمزور ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. تو جو انہوں نے مجھے ایک لیسن دیا کہ آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ، اس کمزور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی مخالفت میں کوئی بھی ہو. تو وہ چیز مجھے آگے لے کے گئی. میں نے جب نیوی جوائن کی وہاں پہ بھی ہم نے اسی طرح سرو کیا، کوشش کی کہ اپنی ڈیوٹی صحیح طرح سے کر سکیں. جب پولیس سروس میں آئے تو وہی جذبہ لے کے آئے کہ ہم نے اسی طرح چلنا ہے کہ جس طرح ہماری تربیت کی گئی ہے یا جس طرح ہمیں گروم کیا گیا ہے فورسز میں بھی یا ہمارے والدین کی طرف سے بھی. تو اسی طرح اسی چیز کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو سکے. والدین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، دو باتیں مجھے یہاں جاننی ہیں. ایک یہ بتائیے، جب پہلی دفعہ آپ نے اپلائی کیا، ISSB ہو گیا، جو لسٹ لگی اس میں آپ کا نام تھا، یو ور ریکمینڈڈ، تو والدین کا کیا رسپانس تھا؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیے، جب آپ والدین کے کہے ہوئے احکامات کو عملی جامہ پہناتے ہیں، کسی مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں، کال کر کے والدہ کو یا والد کو بتاتے ہیں، تو شاباشی کیسے ملتی ہے؟ دیکھیں، اگر میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو والدین کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کا جو کنیکشن ہے اور لوگوں کی دعائیں، یہ تین چیزیں مل کے آپ کو چلا رہی ہوتی ہیں. تو جب میں فرسٹ ٹائم سلیکٹ ہوا، میں سمجھتا ہوں اس میں میرے سے زیادہ کردار میرے والدین کی دعاؤں کا تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی مقصد تھا ان کا مجھے بھیجنے کا. جب میں فرسٹ ٹائم جب میری سلیکشن ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے، چونکہ میں جس گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں، میں پہلا آفسر تھا جو نیول آفسر تھا اور آرم فورسز کا آفسر تھا اپنے علاقے سے. تو میرے والد صاحب نے مجھے یاد ہے، وہ گراؤنڈ یاد ہے جب انہوں نے مجھے اٹھایا اور پورے گراؤنڈ میں جو ہے نا ایک چکر دلوایا. تو وہ ایک بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار آپ کے والد کا سر جو ہے نا آپ کی وجہ سے بلند ہوا ہے. سیکنڈلی، جب آپ سروس میں آتے ہو، جب انہوں نے یہ دیکھا جب کسی کو آپ ریلیف دیتے ہو تو آپ اپنے والدین سے بہت سارے ایسے آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اچھے برے دونوں، جس کی وجہ سے آپ سفر بھی کرتے ہو یا آپ کی اچیومنٹ بھی ہوتی ہے، تو آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہو. تو جو پیرنٹس سے دعائیں ملتی ہیں، اگر آپ پہ کوئی مشکل آتی ہے، میں اپنے پیرنٹس سے رجوع کرتا ہوں تو وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں، تو میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. میرے والدین بھی مجھے یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر میری انٹینشن صحیح ہے، میری نیت صحیح ہے کہ میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے آپ کے لیے خود بناتا جاتا ہے اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. اور سبب الاسباب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، پلس والدین کی دعائیں اور لوگوں کی جو مظلوموں کی دعائیں، اگر آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی مل کے آپ کو آگے پروپیل کرتی ہیں. جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، وہ چاہے مشکلات آپ کی FSC کے دور کی اگر ہم بات کر لیں، تعلیمی مشکلات ہیں، یا دوران سروس جب آپ کو لگا کہ شاید there is no way out، تو جو اسپرچولزم ہے اس نے آپ کو کس طرح ہیلپ کیا اس مشکل سے نکلنے میں؟ دیکھیں، جو اسپرچولی آپ جتنا کنیکٹڈ رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا بلیف بھی بڑھتا جاتا ہے. آپ پھر چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، آپ دور اندیشی آپ میں آ جاتی ہے. سٹارٹ میں جب ہم نے ایجوکیشن حاصل کی، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے، جس طرح میرا ایریا ہے تو وہاں پہ کوئی میٹریکولیشن کا اسکول ہی نہیں تھا. تو میں نے اپنی جو ساری ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، میں نے اپنے گاؤں سے باہر گزاری ہے، ڈسٹرکٹ میاں والی میں. تو وہاں پہ میں نے اپنی ساری ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو جو اسپرچویلٹی کا تعلق ہے، دیکھیں آپ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے حقوق العباد بھی چاہتا ہے، حقوق اللہ بھی چاہتا ہے. حقوق العباد پہلے نمبر پہ ہے، حقوق العباد بعد میں نمبر پہ ہے. تو جو آپ کی جس طرح تربیت ہوئی ہے، والدین نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، کسی کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہ کرو کہ دیکھیں اگر آپ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا الٹیمیٹلی، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. تو یہ جو نیکیاں ہیں آپ جس طرح تقسیم کرتے ہو لوگوں میں، کسی بھی شکل میں، ہیلپ کی شکل میں، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، یہ چھوٹی چھوٹی شکل میں آگے جا کے آپ کے لیے کسی مصیبت یا دوسری چیز سے آپ کو راہ نجات دلاتی ہیں. تو جو اسپرچویلٹی ہے، اللہ تعالیٰ پہ جو بلیف ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی جتنا کلوز تب کنیکٹ ہوتے جب آپ کو اس کی ذات پہ پورا یقین ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بڑی ذات کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں. یہ بتا دیجئے کہ
جس طرح ہم نے دیکھا ہماری یوتھ بھی خواب دیکھتی ہے, آپ نے بھی دیکھا, آپ نے پورا کر لیا, یوتھ کے خواب پورے نہیں ہو پاتے, ان کو بہت سے لوگ بتانے والے ہوتے ہیں کہ بھائی تم نہیں کر سکتے. کچھ لوگ اور کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یو کین ڈو دس. آپ کی زندگی میں ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی یو کین ڈو دس, اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا, اور جب آپ کی پوسٹنگ ہو گئی, آپ آفیسر بن گئے, تو لوگوں کا جو رویہ تھا آپ کے گاؤں کے مزارے یا آپ کے گاؤں کے بڑے, کس طرح سے چینج ہوا؟ دیکھیں, ایک آپ اس کو بدقسمتی سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں, ہمارے ہاں انسانیت کو اس طرح سے ریگارڈ نہیں کیا جاتا. آپ کو پہچانا جاتا ہے آپ کے اسٹیٹس سے. سوشل ریکگنیشن آپ کی اسی میں ہے کہ آپ کوئی آفیسر بن جائیں, کسی مرتبے پہ پہنچ جائیں. جب میں فرسٹ ٹائم اپیئر ہوا تھا سول سروس میں, تو میرے ساتھ بہت سارے کنٹینڈر ایسے تھے جو کہ ٹاپ براس کے ساتھ اٹیچ تھے. تو مجھے تقریباً ہر بندے نے ڈی موٹیویٹ کیا کہ دیکھیں اس کی ہائی لیول کی اٹیچمنٹ ہے, اس بندے کی ہائی لیول کی اٹیچمنٹ ہے, اور آپ تو ایک نارمل ایریا سے آئے ہو تو آپ سلیکٹ نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھیں آپ کو لوگوں کی جتنی بھی قیاسار آئی ہیں, اگر آپ نے ان پہ فوکس کیا تو میرا نہیں خیال آپ زندگی میں کچھ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کو صرف پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ پہلے تو بلیو ان یور سیلف, کہ آپ کو اپنے پہ یہ فیتھ اور بلیو ہونا چاہیے. سیکنڈ چیز یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میں نہیں اچیو کر پایا, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا ریوارڈ آگے جا کے آپ کے لیے رکھا ہو. اب یہ آپ کی دور اندیشی ہے کہ آپ کسی سکسس کو یا کسی فیلئر کو کس نظر سے دیکھیں یا کس آپ پرسپیکٹیو سے دیکھیں. تو جو بہت سارے لوگ تھے, جو تمام لوگ تھے, جب آپ کے خلاف یہ بات کرتے ہیں آپ نہیں ہو سکتے, جب آپ ان کو ڈس اپروو کرتے ہیں, جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں, جب آپ بیٹھتے ہیں, تو جب وہی لوگ جو آپ کو پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہی بعد میں آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ یار اس نے سب کی ہماری ساری اسپیکولیشن کو سائڈ پہ رکھ کے اور یہ چیز اچیو کیا. اور وہ جو سیٹسفیکشن اور وہ جو خوشی ہوتی ہے, وہ خوشی ایسے ہوتی ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے. اس خوشی میں ایک عنصر ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ جو فیتھ ہے, جو مختلف شکلوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح آپ کی ریلیجیسلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, وہ چیزیں آپ کے ساتھ ساری مل کے جو آپ کو پروپیل کر رہی ہوتی ہیں, ایٹ دی اینڈ وہی چیزیں آپ کو لے کے جاتی ہیں اور لوگ اسی جگہ سے آپ کو پہچانتے ہیں. تو جو لوگوں کا سٹینڈرڈ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے آپ کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے. تو پہلے لوگ آپ کو کم جانتے ہیں, جس طرح آپ کسی مرتبے یا مقام پہ پہنچتے ہیں یا کسی رینک پہ آپ اچیو کرتے ہیں تو زیادہ آپ کے فالوور بن جاتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال, اس میں ایک چیز میری سب کو ایک ایڈوائز بھی ہے کہ چاہے آپ جتنے بڑے ایک سٹیٹس پہ پہنچ جائیں, عہدے پہ پہنچ جائیں, میرا خیال ہے آپ کو ہیوملٹی کو نہیں چھوڑنا چاہیے, آپ کو ہمبل رہنا چاہیے. کیونکہ المتکبر یہ اللہ تعالیٰ کو جچتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے, وہ ہم ان سے نہیں لے سکتے. تو میرا خیال ہے آپ ہیوملٹی اور ہمبلنس آپ کے اندر ہونی چاہیے. آخر میں یہ بتا دیجئے کہ کیا لگتا ہے کامیاب ہو گئے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ سول سروسز میں آپ آ گئے, افواج پاکستان میں آپ ایز اے آفیسر چلے گئے, زندگی بن گئی, کامیاب ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کے مشن پہ جو ہے نا اس کا سارا انحصار ہے. اگر آپ کا پرپز یہ ہے کہ میں نے سول سروس میں آنا ہے تو وہ تو اچیو ہو گیا. اگر جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی, اگر آپ کا پرپز ہے کہ میں نے لوگوں کو سرو کیا ہے, تو وہ تو ٹل ریٹائرمنٹ آپ کی جو ہے نا سیٹسفیکشن پوری نہیں ہو سکتی. ہر دن کو آپ ایز اے چیلنج لیں اور ہر دن کو یہ سمجھیں کہ یہ والا دن میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں اور وہ مقصد میں نے اچیو کرنا ہے. اور وہ مقصد جو آپ نے شروع میں گول آپ نے سیٹ کیا ہے, اسی گول کو آگے لے کے چلیں. سول سروس از ناٹ اے گول, سول سروس از اے سٹارٹ, اور وہ ایسا سٹارٹ ہے کہ آگے آپ ہیومینٹی کو, لوگوں کو سرو کر سکیں, تاکہ جب آپ ریٹائر ہوں تو آپ کے بیک لاگ میں کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ آپ اپنی میموریز چیریش کر سکیں کہ میں نے اس موقع پہ ایسا کام کیا تھا جس کی دعاؤں کی بدولت آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بڑے حادثے سے بچا لیا. آخر میں یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پاور ہنگر ہے یہاں پر, دے وانٹ ٹو میک منی, دے وانٹ ٹو ہیو اسکواڈ آف کارز جو ان کے آگے پیچھے ہوں, خواب دیکھتے ہیں ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, مارکس کی دوڑ ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں, مارکس نہیں آتے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید خودکشی از دا بیسٹ آپشن.
کیا کہیں گے کامیاب ہونے کے لیے؟ آپ نے افواج پاکستان میں سرو کیا، سول سروس میں سرو کر رہے ہیں، ایف ایس سی میں بھی یقیناً میٹرک میں بھی آپ ایک اسٹوڈنٹ بھی رہے. نوجوانوں کو، یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے کامیاب ہوا جا سکتا ہے اور کس طرح سے دنیا اور آخرت دونوں کو بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا سب سے پہلے تو پیغام سب کے لیے یہی ہے کہ ریز یور ہیڈ ہائی، اور جو فیئر ہے وہ آپ پیچھے چھوڑ دیں. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ اپنا گول اور مقصد پہلے ڈیفائن کریں. جتنا اچھا آپ کا مقصد ہوگا، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اسی طرح کی انویزیبل فورسز آپ کی مدد کریں گی. اور وہ انویزیبل فورسز اللہ تعالیٰ کی مدد کی شکل میں ہے، وہ انویزیبل فورسز آپ کی اچھائیوں کی شکل میں ہے. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی ہیلپ کریں گی. کبھی بھی ڈسکریج نہیں ہونا. مایوسی گناہ بھی ہے، مایوسی کفر بھی ہے. مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ رے آف ہوپ آپ نے رکھنی ہے، بیکاز دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. کامران عامر خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ایس پی سٹی ہیں اسلام آباد میں. ناظرین، انہوں نے جو یوتھ کو آپ کو جو مشورہ دیا وہ بڑا مختلف تھا. انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ بھائی کامیاب ہونا ہے، تعلیم پر فوکس کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسپرچولیزم از ویری امپورٹنٹ. اللہ پہ بھروسہ، قسمت پہ بھروسہ بہت اہم ہے. آغاز کیا 2007 سے ایز اے نیول آفیسر اپنے کریئر کا، اور آج ایک ایس پی کے طور پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. لوگوں کی دعائیں سمیٹنا ان کا مقصد ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ان کا مقصد ہے. خواب دیکھا تھا لوگوں کو سرو کرنے کا. آج اسلام آباد میں، اس سے پہلے کئی اضلاع میں مظلوموں کی دعائیں ساتھ سمیٹے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. مزید کچھ آفیسرز کے ساتھ اور اسی طرح کے پاکستان کے ہیروز کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.